बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज 3 सितंबर बुध के दिन का ये पहला वीलॉग है। सबसे पहले तो इमरान खान के खिलाफ जो एस्टेब्लिशमेंट की साजिशों में तेज़ी आ रही है और खान का जवाबी वार जो पार्टी को बड़ा हुक्म है उस पर बात करेंगे। महमूद अचकज़ई अपोजिशन लीडर का नाम आते ही अख्तर मेंगल उन पर हमला हुआ, 13 लोग शहीद हुए, 31 ज़ख्मी। उसकी मैं तफसील रखता हूँ क्यों। चीन ने आज अपनी ताकत का डंका पूरी दुनिया में बजा दिया। दुनिया की सबसे बड़ी परेड शुमाली कोरिया रूस के साथ अपनी दिफाई ताकत का सबूत दिया। शहबाज शरीफ कोने से कहाँ से निकला और ट्रंप का भी मामला। और एक दफ़ा फिर ट्रंप ने 41वीं दफ़ा पाकिस्तान हिंदुस्तान की जंग बंद ख़त्म करवाने का बात की और अपने मरने की बात की। फील्ड मार्शल के 2 बड़े आर्टिकल उन पर दुनिया में आए, ख़तरनाक तफसीलात हैं। एक्सटेंशन पर नून लीग ज़बानी तौर पर तो हाँ कर रही है लेकिन राइटिंग में नहीं दे रही। वजह क्या है? अंदरूनी खाना, नूरा कुश्तियों की बातें भी, सैलाब के मामलात, इंतहाई अहम मामलात। और तहरीक इंसाफ का बैरिस्टर गोहर के बाद अली मीन गंडापुर के बयानात से लातल्की का ऐलान, ये सदारती निज़ाम की बात क्यों गई? और मरियम नवाज़ की अपनी इश्तिहारी मुहिम ने ले डूबी मस्जिद पर तस्वीर लगाना बड़ा मसला बन गया। और इस वक्त जो सैलाब का मामला है उस पर मैं ज़रा तफसील से बात करूँगा। आपने बड़े गौर से सुनना है। 600% मामला तबाही की तरफ जा रहे हैं। लेकिन इंटरनेशनल ख़बर सबसे पहले जो चीन का तफसील से बात करूँ। वर्ल्ड ऑर्डर जो मुतबादल निज़ाम मुआशी मनसूबे दिए दुनिया को साथ जोड़ने का, जिसमें अमरीकी डॉलर को गिराने का सबसे बड़ा मामला चीन है जो आलमी ताकतों में ब्रिक्स का हिस्सा है। ब्राज़ील, इंडिया, जनूबी अफ्रीका, आपको पता है ईरान के साथ अरब अमारात। ये डॉलर जब आपको पता है गिराने की कोशिश थी, ट्रंप ने कहा था जिसने इसको छेड़ा, जिसने लेन देन की, उसको हम हशर नशर कर देंगे। चीन ने अब वो करेंसी बाकायदा तौर पर गोल्ड बैकअप के तौर पर डॉलर की ताकत को ख़त्म करने का ऐलान किया। 90% दुनिया में, याद रखें, जो करेंसी की तिजारत है वो डॉलर में होती है। तेल की तो सारी तिजारत डॉलर्स में। अब ब्रिक्स इस नई करेंसी से मुआशी दुनिया तकसीम होने जा रही है बहुत बड़ी। और माजी में याद रखें जिसने डॉलर को छेड़ा उसे फिर अमेरिका ने नहीं छोड़ा। अब देखें कि यहाँ होगा क्या। ये बड़ा अहम मामला शुरू होने वाला है। दूसरा जो चीन ने अभी अपनी फ़ौजी ताकत का इजहार किया। पहले तो देखें 26 रहनुमाओं को बुलाया, आज दुनिया की सबसे बड़ी परेड करवा दी। जापान की जारियत के खिलाफ 80 साल की सालगिरह भी थी और इस परेड पर दुनिया के जदीद तरीन हथियार दिखाए। हाइपर सुपरसोनिक मिसाइल, स्टेल्थ हवाई जहाज़, 4th 5th जनरेशन के जंगी हथियारों के अमेरिका और इत्तहादियों को पैगाम दिया कि अब आबनाए ताइवान में भी मुदाखलत नहीं होने देंगे। जापान को भी मैसेज दे दिया और ताइवान को किसी सूरत में सियासी हथियार नहीं बनने देंगे। ये 3 बड़े मामला थे। और अमेरिका के हर मुखालिफ को चीन ने अपना दोस्त बना लिया। अमेरिका के मुखालिफ, याद रखें, अभी पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट की आपको पता है बड़ी करीबी दोस्ती ट्रंप से नजर आई। अब यहाँ चीन ने चुन चुन कर अमेरिका के मुखालिफ लोगों को बुलाया, प्रोटोकॉल दिए। बल्कि वेनेजुएला के सदर निकोलस मदुरो को, जिसके साथ ट्रंप ने फौजी जंगी लड़ाई तक के मामलात पहुँच चुके हैं, शी जिनपिंग ने उसे खास मोबाइल फ़ोन तोहफे में दिया, जिसे निकोलस मदुरो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया कि अब अमेरिका मेरा फ़ोन हैक नहीं कर सकता। यानी हर उस ताकत का साथ देना जो अमेरिका की मुखालफत में, ज़रा ज़हन में रखिएगा, वो जो हमायत में वो निशाने पर है। ये जो जफियाँ, रेड कारपेट, जो आपको मिलते हुए आलमी ताकतों के बड़े रहनुमा नज़र आए। और याद रखें प्यूटन के लिए भी जब वो वहाँ गया था अलास्का, तो वहाँ ट्रंप ने उसके लिए रेड कारपेट बिछाया था। तो अब ये चीन पर ये दबाव भी नहीं डाल सकते कि आप डिक्टेटरों के साथ क्यों खड़े। ट्रंप और आर्मी चीफ की जो मुलाकात थी, आपको पता है दुनिया के वर्ल्ड ऑर्डर का वो भी हिस्सा थी। आलमी मंजर का जो मुतबादल निज़ाम था, ये सारा चीन के हवाले से वहाँ डिस्कशन हुई जो मीडिया में नहीं ला सके हम सब लोग। अब देखें 2 आर्टिकल आए हैं इकोनॉमिक्स में और एक टाइम्स मैगजीन में आर्मी चीफ के हवाले से। इसमें एक तो खैर मिलबस का जिक्र किया गया जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। 40 बड़े कारोबार फौज के जो पाकिस्तान में, आपको पता है कोई बड़ी कंपनी इस वक्त अरबपति कंपनी नहीं है। 6 अरब डॉलर की जो सबसे बड़ी कंपनी वो फौजी फाउंडेशन पाकिस्तान में। इसके अलावा भी जो 9 के करीब जुड़ी हुई कंपनियाँ जो 1 अरब डॉलर से ज़ायद मालियत रखती हैं वो भी फ़ौज की। ये हथियारों के मामले से अलग है। आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट हो, DHA हो, ज़राअत, बैंकिंग, सनत, तालीम, ज़ाहिर है उसमें टैक्सों का निज़ाम है, छूट इन्हें मिलती है। और एक तरफ मुल्क में गुर्बत, दूसरी तरफ जहाज़ और टैंक, उनका मुआवजना है। एक तरफ IMF के कर्ज़ों में जकड़े हुए और खिते का सबसे गरीब मुल्क। वर्ल्ड बैंक की 2025 में 50 से ज़्यादा आबादी खत गुर्बत से नीचे और जो अभी सैलाब में वो आपको बताता हूँ। और दूसरी तरफ इनकी अरबों डॉलर्स की एम्पायर। आप हिंदुस्तान में देखें कि वहाँ पर उनके जो बैंक है, अवामी बैंक है, जो कंपनियां उनकी बड़ी बड़ी, HDFC बैंक 145 अरब और टाटा ग्रुप का तो 345 अरब डॉलर की वो है। यहाँ कोई बिजनेसमैन आपको नज़र नहीं आएगा जो 1 अरब करीब डॉलर के करीब भी पहुँच सकता हो। दूसरा टाइम्स मैगजीन ने जो सदर ट्रंप के साथ इनकी जो कुर्बत पर पूरा आर्टिकल लिखा कि किस तरह सदर अयूब के साथ फील्ड मार्शल था वो भी पहले खड़ा हुआ, अपने इक़्तिदार के लिए दोस्ती बनाई और फिर सदर जॉनसन ने उसे ऊँट की सवारी भी कराची में करवाई। लेकिन फिर उसका हाल क्या हुआ? अभी भी ट्रंप को ने हलाल खाना भी वाइट हाउस में पेश किया, लेकिन जो सदर अयूब के साथ हुआ, जो सदर मुशर्रफ के साथ हुआ, ज़ियाउल हक के साथ हुआ, क्या ये मामला उसी तरफ ही जाएगा? ये तारीख से आज टाइम्स बात कर रहा है। बिल्कुल
اور یہ یاد رکھیں کہ یہاں ان کی جو دوستی ہے وہ جیو اسٹریٹجک حالات میں ہوئی تھی، جس طرح مشرف، ضیاء اور ایوب خان کی ہوئی تھی. تو یہی اسٹریٹجک حالات چین کے حوالے سے بھی میں نے ابھی آپ کو بتائے ہیں سارے. ٹرمپ نوبل انعام چاہتا ہے اور چین آپ کو پتہ اس کا راستہ روکنے کے لیے تیار ہے. اب اس پورے آرٹیکل میں فیلڈ مارشل کے اوپر بڑی سخت قسم کی تنقید کی گئی کہ فوج اور عوام کے درمیان جو خلیج ہے وہ بڑی بڑھ چکی ہے. حالانکہ بھارت کی جیتی ہوئی جنگ بھی اس میں کوئی بڑا کردار ادا نہیں کر سکی، اور حالات تو اس نہج پہ ہیں کہ ISPR کا ٹویٹر اکاؤنٹ وہاں اگر سلام کا بھی لکھ دے تو لوگ نیچے گالیاں دینا شروع ہوئے تھے. اور یہ جو غیر فطری امریکی اتحاد ہے یہ ٹوٹتا ہوا نظر آئے گا. اس کی ماضی کی بہت سی مثالیں ہیں. اس لیے یہ چین کے جو معاملات ہیں انہیں اس ذہن میں رکھ کے اس پورے معاملے کو سمجھیں. پھر انہوں نے جواب میں آپ کو پتہ ہے انٹرنیشنل چینلز کے اوپر پروپیگنڈا کیا کہ جی وہ وہاں آرمی چیف کی بڑی اکانومی میں بڑی ان کی صلاحیتیں ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ چینل ڈھونڈ کر آپ کو پتہ پروپیگنڈے کے لیے رکھتے ہیں. اس میں انہوں نے برطانیہ کا ایک چینل ڈھونڈا، گوروں کو بٹھا کے جو ویڈیو جاری کی. اس چینل کے حالات یہ ہیں کہ 800 لوگ اسے فالو کرتے ہیں ٹوٹل. وہاں پہ کہہ رہے ہیں جی دیکھیں بھارت کی جنگ جیتنا اور اکانومی معاملات ان کے کنٹرول میں نہیں ہیں. یقین کریں امن و امان کے کل بنو میں FC کے ہیڈ کوارٹر پر حملہ ہوا، 6 اہلکار اس میں شہید ہوئے. پاکستان کے آپ کو پتہ ہے بھی ISPR کا جو بیان تھا کہ ہندوستان کی طرف سے یہ سارے دہشت گردی کا معاملہ ہو رہا ہے. اور بلوچستان میں یہ معاملہ ہے کہ بلوچ علیحدگی پسندوں نے وہاں 1 مہینے سے پورے علاقے پر قبضہ کیا ہوا ہے. فوجی سیکیورٹی اداروں وہاں جا نہیں سکتے، اور وہاں ان کی چھوڑی ہوئی فوجی گاڑیوں، ان کی وردیوں کی چوکیوں پر قبضے کے مناظر اور ویڈیو وہ سوشل میڈیا پہ لگا رہے ہیں دھڑلے سے. اب اس کے جواب میں فوٹو شاپ کر کے وہ تصویریں لگائی جاتی ہیں کہ علاقہ کنٹرول میں، لیکن آپ کو پتہ نظر آتا ہے. اب اوپر سے افغانستان کا معاملہ بھی شروع ہونا ہے جو میں نے آپ کو کل بتایا. تو ابھی یہ جو چین کا معاملہ ہے اس کے بعد اب امریکہ کے ساتھ کیا ہوگا یہ سارا اصل فیصلہ کن مراحل ہوں گے. اس صورتحال میں دیکھیں عمران خان نے ابھی اپوزیشن لیڈر کے طور پر محمود اچرزئی کا نام لیا، اور کل کوئٹہ میں بلوچ نیشنل پارٹی کے جلسے میں دہشت گردی کا حملہ ہو گیا. 13 لوگ اس میں شہید بھی ہو گئے، 31 لوگ شدید زخمی بھی. یہ سریاب روڈ پر وہاں شیوانی اسٹیڈیم کے پاس ہوا ہے. اس میں محمود اچرزئی اور اختر مینگل تھے. اور یہاں جو آپ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کا کردار، لوگ سوچتے ہیں کہ جب یہ رہنما کوئی حقائق بتائے بلوچستان کے بارے میں، وہاں سیکیورٹی اداروں کا کردار بتائے تو دہشت گرد اس پہ حملہ کر دیتے ہیں. حالانکہ وہ بات تو سیکیورٹی اداروں اور اسٹیبلشمنٹ کے کردار کی کر رہے ہیں. تو یہ دہشت گرد ان پہ حملہ کیوں کرتے ہیں؟ حالانکہ دہشت گردوں کو تو خوش ہونا چاہیے. لیکن عوام سوچنے پر مجبور ہے کہ کیا یہ پھر ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں؟ یہ کردار جو ہے سمجھ سے بالاتر ہے. کیونکہ سیکیورٹی اداروں کا کردار تو دیکھیں دہشت گردی پر ختم کرنے پر ہونا چاہیے، لوگوں کو تحفظ فراہم کرنے پر. سیاست میں مداخلت تو بنتی، لیکن بدقسمتی سے ابھی وہ صدیق جان نے بھی بات کی 78 منصوبے، میں وہ تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا کون کون سے. یہ جو پروجیکٹ عمران خان کے خلاف لانچ کریں، پروپیگنڈا اس میں کرنا، خان کو روکنا کیسے ہے، پارٹی کے اندر جو وارداتوں کا سلسلہ ہے، اس کے علاوہ جو میڈیا میں معاملات چلائے جا رہے ہیں، عمران خان کے خلاف جو عدلیہ میں اس وقت کیسز کا جو معاملہ ہے، سزاؤں کا معاملہ، یہ سارے وہ تقریباً 78 اس نے صدیق جان نے بات کی، 78 سے زیادہ ہی ہیں. اس کی تفصیل میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ رکھوں گا کسی اور ویلاگ میں. ابھی ہم سب لوگ جانتے ہیں، دیکھیں ایک بات تو بڑی طے شدہ ہے کہ یہ جتنے مرضی منصوبے بنا لیں، ایک منصوبہ اللہ کا بھی ہوتا ہے، اب وہ چلے گا وہی. کل عمران خان سے جو بیرسٹر گور کی ملاقات ہوئی اس میں ایک تو جلسہ ملتوی کروانے کی بڑی کوشش کی گئی جو عمران خان نے مسترد کر دی. انہیں کہا گیا کہ دیکھیں جی خان صاحب سیلاب کے دن ہیں، بڑا مشکل ہے، جلسہ منسوخ ہے. عمران خان نے کہا نہیں جلسہ ہوگا، اور ستمبر کے مہینے میں تاریخ دیں. یہ تاریخ شاید 11 کی ہوگی یا 19 کی ہوگی، یہ اعلان آپ کے سامنے آئے گا. دوسرا علی امین گنڈا پور صاحب کی طرف سے انہیں تو حکم دیا گیا جو لوگ نااہل ہوئے ہیں ملٹری آپریشن سے ان کے اوپر اب بات کریں. اب عمران خان کی بہنوں کے ساتھ ملاقات کے لیے اسٹیبلشمنٹ تیار ہے اس ہفتے میں کہ اگر بیان اگر سخت نہیں دینا تو پھر ملاقات ہو جائے گی، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا. عمران خان آزاد ہے، آپ کو پتہ ہے. اب جو علی امین گنڈا پور صاحب کی بات کر رہا ہے تحریک انصاف کی سیاست میں، وہاں پارٹی ان سے لا تعلقی کر رہی ہے ان بیانات میں، کیونکہ صدارتی نظام کی علی امین گنڈا پور نے جو بات کی جس پہ بیرسٹر سلمان اکرم نے کہا کہ یہ ہماری پارٹی پالیسی نہیں. اب صدارتی نظام کس کا؟ 27ویں ترمیم اور فیلڈ مارشل کا. پھر کالا باغ ڈیم بھی آپ کو پتہ ہے ہر دور میں جب ڈکٹیٹر آتے ہیں اس وقت شروع ہوتا ہے معاملہ. تو ابھی بھی ایک دفعہ یہی وہی بات چیت شروع کی جا رہی ہے، کس طرف کی طرف اشارے کیے جا رہے ہیں، کیا مفاہمت کی کوشش کر رہے ہیں. گنڈا پور صاحب نے 90 دن میں خان کی رہائی کا دعویٰ کیا تھا. پچھلے سال نومبر میں انہیں مفاہمت کے ذریعے کہا تھا کہ یہ معاملہ حل ہو جائے گا. پھر ان کا کہنا ہے جی کہ یہ تو بشرا بی بی کی وجہ سے سارا معاملہ خراب ہوا. اب اسٹیبلشمنٹ ایک دفعہ پھر 27ویں ترمیم صدارتی نظام اور وہ منجن بیچنے کی کوشش کرے گی کہ مفاہمت کی طرف آئیں گے، عمران خان کی رہائی صورت میں ہوگی. لیکن دیکھیں عمران خان پر دوسری طرف اس کے ساتھ ساتھ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں کہ خان گھٹنے کسی طرح ٹیک دے. آپ ذرا غور سے علی امین صاحب کا کل بیان سنیں نا کہ یہ معاملہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ہے، تو عمران خان پر تو سختیاں بڑھائی جا رہی ہیں. علیمہ خان کے بیٹوں کو گرفتار کیا گیا. تحریک انصاف کے جو مزاحمتی سیاست کرنے والے لوگ ہیں انہیں 10-10 سال کی سزائیں دی. کبھی محمود اچرزئی پر حملہ کر دیا. تو اس کے بعد آپ دیکھیں پورا تسلسل ہے، فیلڈ مارشل کے بیانات، برسلز کے سہیل وڑائچ کی معافی، ان ساری چیزوں کو آپ جوڑیں تو عمران خان نے تو اس کا جواب آخری میٹنگ میں دے دیا کہ جو کچھ عاصم منیر صاحب کا رہے ہیں کارڈ الٹا پڑ گیا.
اب اس وقت یہ دیکھیں بڑے سخت مجبور ہیں. آپ یقین کریں باخدا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کو بھی نہیں پتا معاملات کیسے حل کریں. یہ تو وقتی طور پہ مدت ملازمت توسیع کا سوچ رہے ہیں, جو نون لیگ زبانی قرار کر رہی ہے, لکھا ہوا انہیں دینے پہ تیار نہیں. مری کی خفیہ میٹنگ میں عمران خان پر دباؤ کچلنے طویل سزاؤں کی بات کرتے ہیں, وہ پہلے سے عمران خان پہ ہو رہا ہے. اب یہ صرف اور صرف چاہتے ہیں مفاہمت کے لیے اسی طرح تیار کریں. اس میں ایک ہی شخص بڑا اہم کردار ادا کر سکتا ہے, اس کا میں ذکر بعد میں کبھی کروں گا, لیکن عمران خان اپنے نظریے سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. تو یہ جو ڈیڈ لاک ہے, یہ ان 15 دنوں میں ستمبر کے بہت ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی. وہ معاملات ہی پاکستان کی پھر سمت طے کریں گے. ابھی سیلاب کے معاملات بڑے خطرناک, اور جو لوگوں کو سوچنے دیکھیں 3,500 گاؤں تباہ ہوئے, 33 لاکھ لوگ, اور ابھی 43 لوگ تو جہاں باقی بتاتے ہیں, اور ظاہر بڑی اس میں تعداد ہوگی. اور مزید بارشوں کی پیشن گوئی ہے, پانی مزید باہر سے چھوڑا جا رہا ہے. راوی چناب ستلج جو ہے پانی کا اضافہ ہو رہا ہے, 3 لاکھ کیوسک مزید پانی بڑھ گیا ہے. ابھی 24 گھنٹوں میں سیلاب کا بڑا الرٹ جاری ہوا ہے. تو ان کے پاس اس کا کوئی توڑ نظر نہیں آ رہا. معیشت مکمل طور پر اس وقت اپنے گھٹنوں پہ آ چکی ہے. ماہرین کا کہنا ہے کہ 600% تک مہنگائی بڑھ سکتی ہے. یہ ذرا غور سے سنیں, 600%. ابھی ستمبر کے مہینوں میں جو ریٹس اشیاء خوردونوش کے آئیں گے وہ آپ کے ہوش اڑا دیں گے. دیکھیں گندم, چینی, چاول, دودھ, یہ تمام اشیاء عام آدمی کی پہنچ سے مکمل دور ہے. غذائی قحط کا خطرہ ہے جس کے لیے آپ تیار ہو جائیں. یہ آپ کو الرٹ دے رہا ہوں, اللہ بچائے. یہ سیلاب کے پانی پر ہم پہلے بھی بات کرتے رہے, اسے نہیں سنبھال سکے, لیکن یہ جو صورتحال ہے یہ پاکستانیوں کی کمر توڑ دے گی. اب اس میں تمام پاکستانی, اوورسیز پاکستانی مل کے مدد کرنا چاہتے ہیں. عمران خان نے بھی جیل سے دیکھے یہی پیغام دیا کہ سب مل کے مدد کرے سیلاب کے متاثرین کی. یہ صرف متاثرین نہیں ہے, پورا پاکستان متاثر ہونے جا رہا ہے. لیکن یہاں حکومت آپ کو پتہ ہے امداد اس وقت تک نہیں دیتی جب تک مریم نواز کی تصویر نہ ہو, اور مریم نواز کی تصویر لوگ لگانے پر تیار نہیں ہیں. اوورسیز پاکستانی مجبور بیٹھے ہیں, کیا کریں, ان کی اشتہاری مہم ہی نہیں ختم ہو رہی. یہ مساجد تک اپنی تصویریں لگا رہی ہیں. اب یہاں پنجاب اور کے پی کے تو اس وقت دیکھیں 18 کروڑ لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں. یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا مسئلہ نہیں آیا, اور اس میں یہ جو لوگ اوپر مسلط کیے جب تک یہ نہیں ہٹیں گے معاملہ حل نہیں ہوگا. یہ ڈی این اے میں ان کے شامل ہے تباہی کرنا. اب عام پاکستانیوں کی زندگی بہتر کرنی ہے تو جس طرح انڈونیشیا میں آپ کے سامنے نوجوان طلباء نے اپنے حقوق لیے, پاکستانیوں کے پاس یہی آپشن ہے. اب پتہ نہیں, انتظار کریں کتنے بھوکے ہو جائیں گے, بالکل بھوکے ننگے لڑو گے, لڑیں گے, وہ والی بات ہی رہ گئی. اب پتہ نہیں لڑنا انہوں نے وہ پرامن انداز سے, یہ ظاہر. اوپر سے یہ نون لیگ کی یہ جو لڑائیاں آپ کو دکھائی جاتی ہیں, خواجہ آصف جس سے وزارت دفاع کا استعفیٰ مانگنا, ریٹائر ہونا, کیونکہ جی بیوروکریسی کے اندر بہت بڑی بغاوت ہو رہی ہے. فرنٹ مین کیونکہ سارے کرپشن میں پکڑے جاتے ہیں. یہ نیف عباسی کی تقریر کا میں ذکر کر رہا ہوں. اس پہ دیکھیں سوشل میڈیا پہ اور پاکستانیوں کی توجہ سیلاب سے, خان کے معاملات سے ہٹانے کے لیے, مریم نواز کی نوٹنکیوں سے, علیم خان کی سوسائٹیوں سے, اور یہ جو بیچ میں ایکسٹینشن کے معاملات ہیں ان سے ہٹانے کے لیے یہ کالا باغ ڈیم, یہ اس طرح کی جو فضول بحث ہے یہ شروع کروا دیتے ہیں. میں نے آپ کو پہلے بھی یہ چیز بتائی ہے, اپنا فوکس صرف اس چیز پہ رکھے. پاکستان کے مسائل بہت بڑے ہیں. یہ سیلاب کا جو معاملہ ہے بہت ہی بڑا معاملہ ہے. اس میں آپ لوگ اندازہ نہیں ہے ابھی تک کتنی تباہی ہے, جو میں دیکھ چکا ہوں اور ساری ریسرچ کر چکا ہوں. عدلیہ کا البتہ ذکر ضرور کروں. کل میں نے آپ کو خط کا بتایا تھا بابر ستار صاحب کا, آج وہ پورا آرٹیکل بی بی سی نے بھی چھاپ دیا ہے. جس طرح منصور علی شاہ نے سپریم کورٹ کو خط لکھا تھا ججز کی مداخلت کا, 6 ججز کا خط, اس میں 6 جج وہ شامل ہیں. بابر ستار نے چیف جسٹس ڈوگر کو صاف صاف کہا ہے کہ آپ نے پاکستان کو ان ممالک میں شامل کر دی جہاں عدالتی فیصلے صرف طاقتور لوگوں کے حق میں ہو رہے ہیں جو اقتدار میں ہیں. اس وقت ملک کی یہ حالت ہے کہ پاکستان کا کوئی بھی شہری ان ممالک میں رہنا پسند نہیں کرتا جہاں انصاف اور قانون اور یہاں ہم اس ملک میں رہ رہے ہیں. ریاست کی ناجائز طاقت کے استعمال میں آئینی تحفظ عدلیہ دے رہی ہے. اور پھر یہ خط کی کاپیاں تمام ججز کو, تمام جو متعلقہ لوگوں نے بھی بھیجی ہیں. عدلیہ میں جو 6 جج ہیں جنہوں نے آئی ایس آئی کی مداخلت کے ثبوت دیے تھے سپریم کورٹ میں, آپ کو پتہ ہے جوڈیشل خط بھی لکھے تھے, محسن اختر کیانی, بابر ستار, طارق محمود جہانگیری ہیں, اعجاز الحسن صاحب ہیں اور جسٹس سمن رفعت صاحب ہیں. یہ انہوں نے وہ میاں گل حسن تو چلے گئے سپریم کورٹ, وہاں ان کی ترقی ہوگی, آپ کو پتہ توسیع ہو جائے, ملازمت ہو جائے, بندہ پھر خاموش ہوتا ہے, وہ خاموش ہیں. لیکن باقی تمام ججز جو اس وقت مکمل بغاوت کے موڈ میں. لیکن ان کی بغاوت یہی ہو سکتی ہے کہ چارج شیٹ جاری کریں جو سرفراز ڈوگر کے انہوں نے کی, جیسے منصور شاہ نے اس وقت قاضی فائز و یحییٰ آفریدی کے بارے میں کی تھی. کیونکہ اس وقت عدالتوں میں یہ ہو رہا ہے کہ ججز کو جس طرح تبدیل کیا جا رہا ہے اپنی مرضی کے کیسز کے لیے, اپنی مرضی کے ججز کو کیس دینے کے لیے, سینئر ججز کو نظر انداز کر کے ٹرانسفر کر کے وہ تمام کیس خاص طور پر خان سے متعلق, جو آئین سے متعلق, قانون سے متعلق, انہیں دیے جاتے ہیں. ان ججز کو ٹیکسز, زمین جائیداد, طلاق کے چھوٹے موٹے کیس دیتے ہیں, جو سینئر ترین جج ہائی کورٹ میں اس وقت موجود ہیں. اسی لیے بابر ستار نے جو بات کی نا, یہ بادشاہت کے نظام میں ہے. آپ خان کی ٹویٹ یاد کریں, اس نے کہا یہ بادشاہت کے نظام میں آپ صرف سرکاری ملازم ہیں, آپ اس کو کمپرومائز کر کے ڈیوٹی روسٹر بدلنے, چلتے ہوئے فائنل سٹیجز پر کیسز چھین رہے ہیں, فیصلہ دینے والے دن جج سے کیس لے لیا جاتا ہے.
اور اوپر سے ججز کے نام انہوں نے ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں بھی ڈالے ہوئے ہیں، یعنی NOC لیں تب آپ ملک چھوڑ کے جائیں گے کسی انٹرنیشنل کانفرنس میں کسی جگہ، کیونکہ انہیں خطرہ کیا ہے کہ پاکستان کی عدلیہ کے حالات کا باہر ذکر نہ ہو. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل جو ابھی رپورٹ دی عدلیہ پاکستان کے بدنام ترین کرپٹ ترین اداروں میں دوسرے نمبر پر، اس کی وجہ یہی ہے جسٹس ڈوگر جیسے لوگ یا افریدی جیسے لوگ. یہ افریقہ کی ان عدالتوں سے بھی پیچھے چلے گئے ہیں. ایتھوپیا میں آپ دیکھیں کہ شہید ارشد شریف کے کیس کا فیصلہ ہو گیا، یہاں نہیں ہوا، یہاں بات ہی نہیں ہوئی. تو اس لیے عدلیہ میں اس وقت جو تباہی بربادی ہے اسی کا سارا نتیجہ، اور عمران خان بار بار یہی بات کرتے ہیں کہ یہ جو عدلیہ کا سب سے بدترین دور ہے اسے ختم ہونا بڑا ضروری ہے. تو یہ انشاءاللہ پاکستانیوں کو اس چیز پہ بھی غور و فکر کرنا ہے. لیکن سیلاب کا معاملہ جو جیسے میں نے کہا بہت بڑا ہے، اس پہ میں انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں ایک حل بھی سوچ رہا ہوں جو اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ مل کے مدد کے لیے ہم لوگ کچھ اپنی مدد آپ کے تحت کچھ کام کریں، وہ آپ اپنی رائے دیجیے گا ضرور. لیکن یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، یقین کریں میں اس کی پوری تفصیل آپ کے سامنے اگر رکھوں اتنا وقت نہیں ہے، وہ 2 گھنٹے کی پوری تفصیل بتاؤں آپ پریشان ہو جائیں کیا تباہی چڑھی ہوئی ہے. بہرحال اگلے ویلاگ تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.